अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक है? सर्दी इंजॉय कर रहे हैं? अच्छा, मौसम का मज़ा लेना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और उसकी एक वजह ये भी है कि क्या होता है कि जब छुट्टी होती है और ये सीज़न ऐसा है कि इसमें लोग प्रेफर करते हैं कि या तो बाहर घूमने जाएं या फिर जो है वो अपने घर में बैठ के अच्छी सी मूवीज़ देखें, और फिर वो अगर मूवीज़ देखते हैं तो साथ साथ उस मूवी के रिव्यू भी देते रहें, जस्ट लाइक मी, जस्ट लाइक यू। जैसे कि हम कोई मूवी देख रहे होते हैं तो डेफिनेटली ज़रूर उसका जिक्र इंस्टाग्राम पर करते हैं कि ये वाली मूवी देखी और ये बड़ी ज़बरदस्त मूवी थी। तो मैं ना आज शो के इंट्रो में बात करती हूँ उन लोगों के हवाले से जो कि मूवी देखना बहुत पसंद करते हैं या जिनको ड्रामाज देखना बहुत अच्छे लगते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुझ समेत जो कि मूवी देखते हैं और अपना जो टाइम है वो बड़ा अच्छा कंज्यूम करते हैं और उससे कुछ सीखने को भी हमें मिलता है। तो जब हम मूवीज़ की बात करते हैं, स्पेशली हॉलीवुड मूवीज़ की बात करें या फिर हम पाकिस्तानी मूवीज़ की बात करें या ऑब्वियसली पड़ोसी ममालिक में जो मूवीज़ बनती हैं उनके बारे में बात करें, तो हम एक चीज़ ज़रूर मिस करते हैं कि हम मूवी देख रहे होंगे ना तो हम ज़रूर जिक्र करते हैं कि नहीं, जो हमारा पाकिस्तानी ड्रामा है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है, वो बड़ा बेहतर है। तो पाकिस्तानी ड्रामाज़ ना आजकल बहुत ज़बरदस्त ड्रामाज़ आ रहे हैं, और ये जो ड्रामाज़ में बहुत सारे ऐसे आप स्टोरीज़ और कहानियाँ देखते हैं जिसमें सास बहू के झगड़े भी दिखा रहे होते हैं, ये सारा कुछ दिखा रहे होते हैं। तो ये पड़ोसी मुल्क का कंटेंट है, लेकिन हमारा जो असल कंटेंट है ना वो ब्यूटी है, वो जो हमारे अपने कल्चर के ऊपर ड्रामे बने हुए होते हैं। जस्ट लाइक हमारे मोहल्लों में क्या होता है, हमारी गलियों में क्या होता है, आंटीज़ वगैरह जो हैं वो क्या कर रही होती हैं, फैमिली में रिश्ते किस तरह होते हैं, रिश्ते टूटते किस तरह हैं, इनके पीछे कौन होता है, क्या होता है। तो एक बड़ा अच्छा ड्रामा है मोहल्ला। आई विल सजेस्ट यू कि आप ये ड्रामा ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें जो है वो आम घर की कहानी दिखाई गई है और इस ड्रामे से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। क्योंकि इस ड्रामे में ना जो इसका कंक्लूजन यही है कि आपने लाइफ में किसी को धोखा नहीं देना, आपने लालच नहीं करना, और सोशल मीडिया पर हिट हो जाने के लिए आपने कुछ भी नहीं कर लेना है। आपने वही सारी चीज़ें करनी है जो आपकी इक़्तिदार के अंदर आती हैं, और आपने वही सारी चीज़ें करनी है जो आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाई हुई हैं। तो डेफिनेटली आप ये ड्रामा ज़रूर देखें। इसके अलावा एक दो और ड्रामाज़ हैं वो आप ज़रूर देखें, और इनसे ना सिर्फ ये ना सीखा करें कि किसने कौन सा ड्रेस पहना हुआ है, कौन कितना प्यारा लग रहा है, ये तो हम देखते ही हैं, लेकिन ये भी सीखा करें कि ये जो इसका ड्रामे की जो मोरालिटी है या जो इसकी स्टोरी है वो किस चीज़ के ऊपर बेस करती है और उसका मकसद क्या था। तो हर चीज़ का ज़रूर कोई ना कोई मकसद होता है, उसको फाइंड आउट किया करें। आगे बढ़ते हैं और शहर के मौसम के हवाले से आपके साथ में डिस्कशन करते हैं और मौसम का हाल आपके साथ में शेयर करते हैं। तो मौसम का जो हाल है भाई वो क्या है? मौसम का हाल कुछ इस तरह से है कि शहर का मौसम हो गया है सर्द और खुश्क, और मतला जो है वो साफ़ है। कराची में सर्दी की शिद्दत में हो गया इजाफा, पारा चला गया है 11 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आइंदा 24 घंटों के दौरान दिन में मौसम खुश्क रहने के साथ रात और सवेरे खुनकी भी महसूस की जाएगी, महकमा मौसमियात जो है ये बता रहा है हमें। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं कि ओवरऑल जो वेदर फोरकास्ट है वो क्या रहेगी। तो बस थोड़ी सी देर में हमारी स्क्रीन पर जो वेदर फोरकास्ट है वो आ जाएगी, फिर हम आपको बताएंगे कि 11 बजे मौसम कैसा रहेगा। लेकिन ऐसा करते हैं कि वेदर फोरकास्ट से पहले जो है वो हम आगे बढ़ते हैं और आपको गोल्ड के प्राइस आपके साथ में शेयर करते हैं कि गोल्ड के क्या प्राइस हैं और सोने और चांदी की कीमतें जो हैं वो कहाँ पहुँच गई हैं। तो ये है जी, सोने और चांदी की कीमतों ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। और क्यों तोड़ दिए भाई, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि ये होता ही ऐसे है। जब भी मैं और आप ये सोचें ना कि हम कोई अच्छी चीज़ें ख़रीद लें या कुछ चले जी कम हो गया सोना, लेकिन उसी टाइम में ऐसा नहीं होता। आलमी बाज़ार में सोना $85 महंगा होकर $4,485 फी आउंस पर पहुँच गया है। एक तोला सोना 8,500 रुपये मज़ीद महंगा हो गया। एक तोला सोना 4,70,862 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर जो है वो कायम हो गया है। 10 ग्राम सोना 7,288 रुपये महंगा होकर 4,03,688 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर कायम। और चांदी जो है वो 7,205 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर जो है वो बरकरार है। परवाज़ों का क्या शेड्यूल है, परवाज़ें कौन कौन सी परवाज़ें जो हैं वो ताख़ीर का शिकार हैं और क्या कुछ हो रहा है। तो तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात के बाइस कुछ परवाज़ें जो हैं मनसूख हो गई हैं। अब ये कौन सी परवाज़ें हैं ये मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। ये हैं जनाब, फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर हुआ है। ये जो है 8 परवाज़ें हैं। कराची से दुबई, कराची से मस्कत, फिर कराची से दुबई एयर ब्लू की ये परवाज़ है PA110। कराची से लाहौर एयरसेल की परवाज़, कराची से इस्लामाबाद एयरसेल की परवाज़, और कराची से इस्लामाबाद PIE की परवाज़ जो है PK370 जो है वो हो गई है मनसूख। तो ये जो है सिटी अपडेट्स हैं जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की हैं। अच्छा जी, अब आपके साथ में टॉप स्टोरीज़ शेयर करते हैं कि आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं वो क्या हैं। तो टॉप स्टोरीज़ कुछ इस तरह से हैं
کہ چند روز قبل قائد آباد پیٹرول پمپ کے قریب تیز رفتار چنچی رکشے کی لاپرواہی کا واقعہ پیش آیا۔ اچھا، جو اگلی خبر ہے وہ اس طرح سے ہے کہ سندھ حکومت کے محکمہ اینٹی کرپشن کی بڑی کارروائی، اور یہ لیجنڈ ٹرسٹ فراڈ اسکیم کے مرکزی ملزم کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو خبر ہے وہ ہے ہوائی فائرنگ میں ملوث ملزمان عزیز آباد پولیس کے ہاتھوں گرفتار کر لیے گئے۔ انسائیڈ سٹوری کیا ہے نیوز سیشن میں جانیں گے۔ اور جو نیکسٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ شہر قائد میں عالمی ادبی میلے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ آرٹس کونسل پاکستان کراچی کی زیر اہتمام 18ویں عالمی اردو کانفرنس کا آغاز جو ہے وہ آج سے ہوگا۔ تو جناب یہ تمام تر جو ہیں وہ ٹاپ سٹوریز ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کی۔ اب شو میں یہ وقت تو ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر ان ٹاپ سٹوریز پر ڈسکشن کریں گے۔ کرسپونڈنٹ ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ میں بھی اپنی چائے جو ہے وہ ٹی بریک لے لیتی ہوں اور آپ بھی ٹی بریک لے لیں، تو چھوٹا سا ٹی بریک، اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں، ڈسکشن کریں گے، کنٹینیو۔ ویلکم بیک۔ تو ہم بات کریں گے اب آنر کلنگ کے حوالے سے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر لوگ بہت کم بات کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جب بھی بات کی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، فلاں جگہ پر کوئی جرگہ سسٹم تھا، فلاں جگہ پر کوئی نظام تھا، ہمارے کلچر میں ایسے ہوتا ہے۔ کہیں بھی کسی بھی کلچر میں اگر ناانصافی ہو تو اس پہ بات کرنی چاہیے۔ اور یہ جو آنر کلنگ ہے، اس کے کئی سارے واقعات اس شہر قائد میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایسے کئی سارے واقعات ہیں جو اس شہر میں رپورٹ ہوتے ہیں، ایسے کئی حادثات ہیں جو لڑکیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ایسے کئی واقعات ہیں جو کہ بہت ساری ایسی فیملیز چھپا لیتی ہیں اور رپورٹ بھی نہیں کرتی ہیں، بتاتی بھی نہیں ہیں۔ لیکن ایکچوئل میں آنر کلنگ جو ہے، جس کو بہت ساری جگہوں پر یہ کہہ کے مطلب آپ نے کسی کے ساتھ غلط کیا، آپ نے کسی کو کوئی سزا دے دی، آپ نے کسی کو مار دیا، واٹ ایور دا کیس، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو اصل حقائق ہوتے ہیں سم ٹائمز وہ چھپا لیے جاتے ہیں، اور پھر کسی معصوم جو ہے، کوئی معصوم جو ہے وہ اپنی جان سے چلا جاتا ہے۔ تو ان سارے معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خورشید بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے، کنٹینیو کیا ہے ہمارے شو میں، اور اس کے علاوہ مفتی محمد شاہد اقبال مقصودی صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا شو میں۔ ویلکم کرتے ہیں مفتی صاحب کو۔ مفتی صاحب السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مفتی صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گی میں، اور یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بیسکلی سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو آنر کلنگ ہے اور اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں، اس میں بہت دفعہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اس میں جسٹس نہیں ہوتا، مطلب کوئی یک طرفہ بات ہوتی ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ جی کسی کلچر کو بیس بنا کے جو ہے کسی کے بھی ساتھ، چاہے اس کا جینڈر کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ ناانصافی کر دی جاتی ہے۔ تو تھوڑا سا ان واقعات کے حوالے سے تھوڑا سا تشریح کیجیے گا، تھوڑا سا تفصیلی بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو آنر کلنگ ہے، عزت کے نام پہ قتل جو ہے، اس کی شرعی طور پہ بالکل اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں یہ قتل عمد کے تحت آتا ہے کہ جس طرح بندہ جان بوجھ کے قتل کرتا ہے تو جس طرح اس کا حکم ہے، اس کا بھی حکم یہی ہے۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ لوگ سچ کو چھپا دیتے ہیں اور جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح طور پہ حدیث موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سچ ہے وہ نجات دیتا ہے، اور جھوٹ ہے جو وہ ہلاک کرتا ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور سچ جو ہے وہ جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ جبکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لوگ اپنا ناک بچانے کے لیے، اپنے اوپر بات نہ آئے اور اپنے اوپر جرم ثابت نہ ہو، اس کے لیے بہت سارے جھوٹوں کا سہارا لیتے ہیں، اور اس میں پھر اگر ہم دیکھیں تو کہیں ماں کے روپ میں عورت جو ہے وہ پس رہی ہے، کہیں بیوی کے روپ میں پس رہی ہے، کہیں وہ بہن کے روپ میں، اور کہیں جو ہے وہ کسی اور رشتے کے روپ میں جو ہے وہ پس رہی ہوتی ہے۔ شرعی طور پہ اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اسلام نے جب شرعی طور پہ یہ واضح کر دیا ہے کہ جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دو، تو پھر اس صورت تک نوبت آئی نہیں کہ کوئی بچی کسی غیر کے ساتھ معاملات بڑھائے اگر والدین اس کی بر وقت شادی کر دیں۔ اور اسلام میں یہ بھی اجازت ہے کہ جہاں بچی چاہتی ہے اس کا رشتہ اس کے مطابق کر دیں، شرعی طور پہ اس پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بسا اوقات لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم چاہتے تھے، ہمارے جرگے میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہاں پہ اس کی شادی نہیں کرنی، تو اس کے باوجود جو ہے اس نے اس طرف رابطہ بڑھایا اور ہماری عزت کا پاس نہ رکھا۔ اصل میں جرگہ اس وقت قابل قبول ہوگا جب وہ شرعی طور پر جرگہ شریعت کے اصولوں پر پورا اترے گا۔ اگر شریعت کے اصولوں پر وہ پورا نہیں اترتا تو پھر جو ہے وہ جرگہ کسی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس پہ میں حدیث پاک آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں غیرت کے نام کے حوالے سے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی پہ زنا کی تہمت لگائے یا زنا کے معاملات دیکھے تو اس پہ لازم ہے کہ 4 گواہ جو ہے وہ
پورے کرے، اگر 4 گواہ دیکھ رہے ہوں، 4 گواہ ثابت کریں کہ واقعی یہ ایسا معاملہ ہے، یا جو مجرم ہے وہ 4 مختلف مجالس میں، ایک مجلس میں نہیں بلکہ 4 مختلف مجالس میں اقرار کرے اس گناہ کا، تو پھر اس پہ جو ہے وہ حد ثابت ہوگی۔ لیکن یہ بات جب سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تو جناب سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ کیا یہ ہوگا کہ کوئی ایسی کیفیت میں ہو، میں گھر میں ہوں اور ایسی کیفیت میں کسی بندے کو اگر میں دیکھوں تو میں 4 بندوں کو تلاش کرتا پھروں کہ وہ آئیں اور یہ معاملہ دیکھیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جس طرح سعد کہہ رہے ہیں میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور میرا اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی وضاحت اس بات کی فرما رہے ہیں، اللہ نے یہ قانون اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ یہ جو معاملہ ہے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، تاکہ یہ جو معاملہ ہے اس میں کوئی بغیر گناہ کے کوئی بندہ جو ہے وہ پس نہ جائے۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ مالک نے جو قانون بنایا ہے، جب تک 4 گواہ اس پہ ثابت نہیں ہوں گے تو اس وقت تک جو ہے اس پہ حد زنا ثابت نہیں ہوگی۔ ہوتا یہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم بسا اوقات نکاح کو جو ہے وہ زنا کے ساتھ تعبیر کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا ایک بچی نے والدین نہیں مان رہے تھے، اس نے شادی کی بھاگ کر، تو اب اس نے نکاح کیا ہے اور شرعی طور پر اسے حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نکاح کا خود فیصلہ کرے۔ اب اس نے نکاح کر لیا ہے، آزاد ہے، اس صورت میں نکاح بھی ہوا، گواہ بھی پورے ہیں، شرعی اصولوں کے مطابق کیا گیا ہے، مسلمانوں کے مجلس میں کیا گیا ہے، حق مہر دیا گیا ہے، سارے معاملات شریعت کے مطابق۔ اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ جی اس نے ہماری نہیں مانی۔ ابے شریعت جب اس کو اجازت دیتی ہے تو پھر آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کی اجازت میں مخل ہونے والے، دخل دینے والے؟ تو شریعت میں اس بات کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ غیرت کے نام پہ قتل کرے۔ ایک بات میں یہاں پہ اور شامل کروں گا، وہ یہ کہ یہاں تو بندوں کو غیرت آتی ہے کہ بیٹی نے ہماری بات نہیں مانی اور اس نے نکاح ہمارے پوچھے بغیر کر لیا، یا ہمارے پوچھے بغیر اس نے ماں کو درمیان میں شامل کر کے تو اس نے تعلقات بڑھائے اور اس نے شادی کا پیغام بھیجا دوسرے خاندان میں۔ یہ تو لوگ کہتے ہیں یہاں غیرت جاگتی ہے، لیکن اس وقت لوگوں کی غیرت کیوں نہیں جاگتی جب وہ بہن کا حق کھا جاتے ہیں، جب وہ بہن کی وراثت کھا جاتے ہیں، جب ایک پلاٹ ہے وہ کروڑ روپے کا بک رہا ہے، اس میں بہن کا حصہ ہے تو لوگ بہن کو حصہ نہیں دیتے، اس وقت بھی غیرت جو ہے وہ جاگنی چاہیے۔ غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ اس وقت بھی ان کی غیرت جاگے، اور اس پہ اہم یہ ہے علماء کی ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ بھی ذمہ داری پوری نہیں کرتے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ مسجد کی کمیٹیوں کی وجہ سے ہم ایسے موضوعات پر گفتگو نہیں کرتے، بسا اوقات بانیان محفل ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس جرم میں شریک ہے تو ہم اس کی رعایت کرتے ہوئے حق بیان نہیں کرتے۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ علماء حق بیان کریں تاکہ کوئی بہن نہ پسے، کسی کی بیوی نہ پسے۔ عورت کو مکمل طور پہ تحفظ دینا جس طرح شریعت میں حکم ہے، علماء کی ذمہ داری ہے محراب و منبر سے وہ آواز اٹھائیں اس بارے میں۔ صحیح۔ خورشید بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے، کیونکہ کراچی شہر میں بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، اور جس طرح سے جائیداد کا انہوں نے ذکر کیا تو ڈیفینیٹلی بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو کہ اپنی بہنوں کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتے، یا پھر ان کا حصہ جو ہے وہ مائنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں جو کہ کسی اور کی جائیداد پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں، تو وہ تو ان کا بالکل سرے سے حق ہی نہیں بنتا، مگر وہ بھی لوگوں کو واپس ریٹرن نہیں کرتے۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ دیکھیں اسلام نے جو تحفظ عورت کو دیا ہے، اور زمانہ جاہلیت سے پہلے وہ عورت کو وہ تحفظ میسر نہیں تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو جو عزت، مرتبہ، مقام عطا فرمایا ہے، اور پھر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جتنا تحفظ دین اسلام میں، شریعت میں عورت کو حاصل ہے، اتنا کسی بھی مذہب کے اندر موجود نہیں ہے۔ جو مرتبہ، عزت، مقام، تکریم اللہ رب العالمین نے عورت کو دی ہے، خود قرآن پاک کی آیاتیں، صورت موجود ہیں، سورہ نساء کی چیزیں موجود ہیں، وہ سب بہتر اس کو بتائیں گے۔ لیکن دیکھیں اور زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح ایک شخص تھے، وہ اپنی بیٹی کو جو ہے وہ دور لے کے جا رہے تھے، اور پھر اس نے گڑھا کھودا، اپنی بیٹی کو اس میں ڈالا۔ وہ بیٹی بار بار پوچھ رہی کہ بابا جان ابھی کیا کر رہے ہیں، وہ اس میں مٹی ڈالے چلے جا رہے ہیں مٹی، اور وہ اس طرح اس بیٹی کو وہ دفن کر دیتے ہیں۔ جس طرح سے عالم اسلام کا ہمیں یہ اس طرح کے واقعات، بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، حیات طیبہ سے ملتا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
کی ساری جو زندگی ہے ان کی سیرت سے ہمیں وہ پیغام ملتا ہے کہ عورت کا ایک مقام ہے، بلند مرتبہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے، خواہ وہ بیٹی کی صورت میں ہو اس کی محبت ہے، بیوی کی صورت میں ہو، چاہے وہ بہن کی صورت میں ہو، ان تمام جو رشتے ہیں ان کی اپنی ایک حیثیت موجود ہے، اپنا ان کا ایک مقام موجود ہے، خواہ وہ بیوی کی صورت میں اس میں اللہ تعالیٰ نے رحم دل ڈالی ہے، اثار و قربانی اس کے اندر موجود ہے۔ جب اتنا جو اثار و پیکر کا جو رتبہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ایک پیوست کر دیا ہے کہ وہ اگر ماں کی صورت میں تو اس کی ممتا جو ہے وہ اس قدر نرم دل ہے کہ اپنے بچے کو رات کو اٹھ کر بھی جو ہے وہ اٹھاتی ہے، اس کی خیال کرتی ہے۔ بہن کی صورت میں ہو، چاہے وہ بیوی کی صورت میں، تو بیوی کی صورت میں ایک نکاح کے بعد جو ہے وہ پوری زندگی وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ گزر بسر کرتی ہے، خواہ حالات کیسے ہی ہو کیوں نہ ہو۔ تو ہم نے ہمارے دین اسلام کے اندر تو یہ مقام دیا ہے۔ پھر جب دور جاہلیت کی زندہ مثالیں آج بھی ہمیں ملتی ہیں کہ جس طرح سے وراثت کی تقسیم کا معاملہ ہو، اس کا بھی شریعت میں پورا ایک اہتمام کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنی بہن کا حق ادا کرنا ہے، آپ نے کس طرح اپنی پھوپھو کا حق ادا کرنا ہے۔ وراثت کی تقسیم کا پورا قانون موجود ہے اسلام کے اندر۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں بھی دین اسلام میں انسان کی رہنمائی کے لیے کوئی ایک ذرہ بھی چھوڑ دیا گیا ہو۔ مکمل آپ کی کوڈ آف لائف جسے کہتے ہیں کمپلیٹ کوڈ آف لائف اسلام کی نظام حیات میں موجود ہے۔ پھر ہمارے کئی ایسے لوگ ہیں جو دین اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کا فہم حاصل نہیں کرتے، اس پہ تفکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، اس کا اہتمام نہیں کرتے، پھر وہ اپنی بہن کو حق ادا کرنے کے بجائے اس کی قرآن سے شادی کروا دیتے ہیں۔ کئی ایسے ہمیں جاہلوں کے مثالیں ملتی ہیں، کئی وہ درختوں سے نکاح کروا دیتے ہیں کہ کئی کہ بھئی آپ کا اس سے نکاح ہوگا تو اس کو جائیداد تقسیم نہیں کرنی پڑے گی۔ تو ہمیں اس طرح کے معاملات ملتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ علماء کرام کو تو بنتا ہی بنتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ دین اسلام کے سپاہی ہیں اور دین اسلام کے تحفظ کی ذمہ داری مفتیان کرام کے پاس موجود ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسولوں کے بعد یہ جو پیغام ہے، یہ شریعت کے جو محافظ ہیں وہ اللہ رب العالمین نے ان کے سپرد یہ ذمہ داری سونپی ہے، خواہ وہ مفتی ہیں، جو محلے کے پیش امام ہیں۔ تو ہمیں ایک بڑے کیمپین کے وسیع تر مفاد کے صورت میں ہمیں معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے محلے کی سطح پر جو مساجد ہیں، جس کا ذکر مفتی صاحب نے کیا کہ ہمیں خواتین کے حقوق کے لیے، خواتین کے تحفظ کے لیے، ان کی عزت و مرتبے کی بلند اس کے لیے ہمیں کیمپین لانچ کرنی چاہیے محلے کی سطح پر بھی۔ جو بڑی جو ائمہ کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، تو یہ دین اسلام میں اس کا تمام تر قانون اور اس کی ہدایات موجود ہیں۔ میں نے کہا نا کہ کوئی ایک ذرہ بھی شاید زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی کوئی ایک قصہ اٹھا کے دیکھ لیں اور آپ کو اس کی رہنمائی دین اسلام سے نہ ملتی ہو، آپ کو اس کی رہنمائی قرآن پاک سے نہ ملتی ہو، آپ کو اس کی رہنمائی جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نہ ملتی ہو، ایون کہ آپ کو یہ تک بھی بتایا گیا کہ آپ نے ناخن اپنے کس طرح سے کاٹنے ہیں، آپ نے جو ہے وہ آپ نے لباس کس طرح سے زیب تن کرنا ہے۔ تو یہ تمام رہنمائی ہمارے دین اسلام میں موجود ہے۔ اور ہمارے اس معاشرے میں جس میں علم کی کمی، کہہ لیجیے ان لوگوں کے پاس علم کی کمی یا فقدان ہے کہ اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو شک کی بنیاد کے اوپر جو وہ قتل کر دیتے ہیں، شک کی بنیاد کے اوپر مار دیتے ہیں، اور ایسے نام نہاد جرگے جو اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں۔ جرگہ دیکھیں، کوئی بھی اگر کوئی منصف اعلیٰ ہے تو اس کا ایک اپنا مقام ہونا چاہیے، کیا وہ معلم ہے، کیا وہ مفتی اس میں موجود ہے، کیا اس کو دین اسلام کا پورا ادراک ہے، کیا اس کو احادیث کا ادراک ہے، کیا اس کو شریعت کا ادراک ہے۔ فیصلہ کرنے کا اختیار اس کے پاس ہونا چاہیے کہ نہ کہ کسی وڈیرے کے پاس ہو، نہ کہ کسی چودھری کے پاس ہو، نہ کہ کسی کوئی ایسا اس میں موجود شخص جس کو دین اسلام کا الف بے بھی نہیں علم، تو اس کے پاس میں سمجھتا ہوں فیصلے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ تمام یہ جرگے غیر شرعی ہیں، اور یہ جو ہمارے سندھ میں بھی بہت سارے اس طرح کے فیصلے ہوئے ہیں، اپر سندھ میں بھی ہوئے ہیں، لوور سندھ میں بھی اس طرح کے ہوئے ہیں، تو اس میں ناحق قتل کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح کی واقعات بلوچستان میں بھی ہوا، 4-6 ماہ قبل جو ہے وہ اسی طرح ایک بیٹی کو، جو ہے ہوا کی بیٹی کو لے کے جایا جا رہا ہے، اور پھر بعد میں اس کو جو ہے وہ گولیوں سے اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو اس سے بڑا ظلم کوئی معاشرے میں ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو ہمیں اس قتل کے سلسلے کو بچانا ہوگا، یہ بحیثیت مسلم، بحیثیت پاکستانی ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، یہ جو اس حد تک لوگ جاتے ہیں، اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، جس میں جو ہے نا وہ ناانصافی یا انجسٹس یا ٹالرنس یا شدت پسندی، اس طرح کی بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب بات وہی آ جاتی ہے نا کہ اگر آپ انصاف پسند ہیں تو آپ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدامات کرتے ہیں، یا کوئی بھی آپ بات کرتے ہیں تو اس میں جسٹس رکھنا بڑا ضروری ہے۔ تو یہ انصاف
یہ جسٹس ہماری زندگی کے ہر معاملے میں ہونا چاہیے اور یہ کتنا امپیکٹفل ہے. اور جب آپ کسی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں, چاہے وہ چھوٹی سے لے کر کوئی بڑی چیز کیوں نہ ہو, چاہے وہ چھوٹے بچے سے لے کے کسی بزرگ آدمی تک کے لیول پر نہ ہو, تو اس کا کیا ایفیکٹ پڑتا ہے. یعنی انصاف رکھنا اپنی زندگی میں کتنا ضروری ہے, اور جب آپ انصاف نہیں رکھ پاتے, توازن نہیں رکھ پاتے, بیلنس نہیں رکھ پاتے, تو پھر کیا چیزیں جو ہے وہ آپ مس آؤٹ کر دیتے ہیں, کیا جو ہے وہ پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. اس کے اوپر بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. آنر کلنگ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور انجسٹس کی بات کر رہے ہیں. زندگی میں انصاف رکھنا, انصاف رہنا کتنا ضروری ہے. یہ انصاف جو ہے نا, جب ہم چھوٹے بچے ہوتے ہیں تب سے ہمیں سکھایا جاتا ہے یہ مورل ویلیوز, یہ ایتھکس. ابھی نیوز میں بھی ہم اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ لائف از آل اباؤٹ مورل ایتھکس. تو چلیں ٹھیک ہے, یہ ہم نے آنر کلنگ کے حوالے سے ایک سیشن میں بات کی. اب مفتی صاحب سے پوچھتے کہ مفتی صاحب, زندگی کے ہر معاملے میں انصاف رکھنا, توازن قائم کرنا, ہر چیز کو پہلے اپنے اوپر رکھ کے سوچنا اور پھر دوسرے کے بارے میں بات کرنا, یہ کتنا بہتر رہتا ہے, نہ کہ آپ کے پاس کوئی آپ نے کسی کو جج کیا اور آپ نے اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کر دی, آپ کو لگا کہ نہیں یہی انصاف ہے, یہی ٹھیک ہے. انصاف انسان کے اپنے پاس سے, اپنی پرسنالٹی سے, اپنے گھر سے ہی شروع ہوتا ہے نا مفتی صاحب. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ جس طرح کے آپ نے فرمایا کہ انصاف جو ہے اس کے تقاضے کس طرح پورے کی جائیں. ہاں, اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پہ عدل و انصاف کا حکم ارشاد فرمایا, اور اگر دیکھا جائے تو سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں عدل و انصاف کا پہلو یہاں تک ملتا ہے کہ ایک عورت گناہ کرتی ہے, چوری کرتی ہے, اور اس کا مقدمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے. صحیح ستہ کی حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ فیصلہ آتا ہے تو اس قبیلے کے کچھ لوگ سردار ٹائپ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی نے جو ہے وہ گناہ کیا ہے, چوری کی ہے, تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح انصاف کی حد قائم کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے خوبصورت جملے ارشاد فرمائے. آقا نے فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتی تو ان کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے. تو یہ حدیث پاک بہت بڑی دلیل ہے اس بارے میں کہ آقا علیہ السلام نے کتنی بڑی اعلیٰ مثال قائم کی انصاف کی. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے بیٹا گناہ کرے تو ہم جو ہے اسے دبا جاتے ہیں, اور کسی دوسرے غریب کا بیٹا جو ہے وہ جرم کرے تو ہم اس کے ساتھ جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم بڑا انصاف کر رہے ہیں, لیکن جب اپنی باری آئے تو ہم جو ہے وہ معاملات میں کچھ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. دوسری بات, حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ ہو, حضرت امیر عمر فاروق اعظم پاک کی زندگی ہو, حضرت عثمان غنی پاک کی, حضرت مولا علی شیر خدا پاک کی, اور دیگر صحابہ کرام کی, اگر ان ہستیوں کی ہم زندگی کو پڑھیں تو یہ انصاف ایک واحد ایسا انصاف کا قانون تھا کہ ان تمام صحابہ کرام اور اہل بیت کی ہستیوں میں یہ عنصر یکجا موجود تھا. اس کی ایک مثال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں یہ جو فرمایا ہے کہ صحابی کلہم عدول, یہ آقا علیہ السلام کا فرمانا اسی وجہ سے تھا کہ یہ جو عدل کا لفظ ہے ان ہستیوں پہ صحیح طریقے سے صادق آتا تھا, اور ان ہستیوں نے عدل کی مثال قائم کر کے دکھائی. اور جہاں تک بات ہے کہ ہم انصاف کرتے ہوئے جب کرتے ہیں, کبھی گھر میں انصاف نہیں کرتے, کبھی محلے میں انصاف نہیں کرتے, کبھی معاشرے کے کسی ایسے مقام پہ جہاں انصاف کی ضرورت ہے تو ہم دوسرے بندے کو اس وجہ سے انصاف نہیں دیتے کہ جس کے حق میں ہم فیصلہ کر رہے ہیں وہ بندہ ہمارے قریب ہے, تو اس کی وجہ سے ہم اس کا حق مار دیتے ہیں. یاد رکھیں یہ ایک ایک بات جو ہے جس کا ہم نے انصاف نہیں کیا ہوگا, اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا. اور رہا بندہ مومن کی عزت, بندے مومن کی حرمت, ہم بندے مومن کی عزت کا خیال نہیں کرتے, لوگوں میں اس کی بےزتی کر دیتے ہیں, انسلٹ کر دیتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ ہم زبان سے کتنا بڑا اسے زخم دلا رہے ہیں. جبکہ آقا علیہ السلام نے بڑی سختی سے یہ منع فرمایا ہے کہ کسی بندے کی تذلیل کرنا, اور آقا علیہ السلام نے گناہ کبیرہ میں جن چیزوں کو گنوایا ہے
ان میں سے یہ بھی ہے کہ کسی بندے کی تحقیر کرنا، کسی بندے کی بےزتی کرنا، انصاف کے تقاضے پورے کرتے کرتے بھرے جرگے میں مجلس میں کسی بندے کو اس طرح جھڑک دینا کہ اس کی عزت نفس کا بالکل خیال نہ کیا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ شریف فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف فرماتے ہوئے کعبۃ اللہ کو خطاب فرمایا اور فرمایا کعبہ تیری بڑی شان ہے، کعبہ تیری بڑی حرمت ہے، کعبہ تیری بڑی عزت ہے، لیکن بندہ مومن کی شان تجھ سے زیادہ ہے۔ ایک بار بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا، دوسری بار پھر فرمایا، تیسری بار پھر حضور نے فرمایا کہ اے کعبہ تیری بڑی شان ہے، تیری بڑی عزت ہے، لیکن اے کعبہ بندہ مومن کی شان جو ہے وہ تجھ سے زیادہ ہے۔ اب اس میں اگر دیکھا جائے تو یہ یہاں سرکار نے نہیں فرمایا کہ وہ بندہ مومن غریب ہو یا امیر ہو۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے امیر کے لیے قانون اور ہے، غریب کے لیے قانون اور ہے۔ اور جس طرح بھائی فرما رہے تھے وقفے سے پہلے کہ جب ہم معاشرے میں کہیں بھی کوئی چیز اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے عالم اپنی ذمہ داری ادا کرے، حکمران اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ عالم کا کام ہے شریعت سنانا اور نافذ کرنا، یہ حکمرانوں کا کام ہے۔ وکیل صاحبان، ججز صاحبان، ہمارے وہ سیاستدان لوگ کہ جو معاشرے میں جن کی بات مانی جاتی ہے، ان کا کام بنتا ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی رضا کے لیے اس پہ عمل کرتے ہوئے انصاف کو قائم کرے۔ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا، جس معاشرے میں انصاف کا خون ہوتا ہے اور کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، پھر بندوق اٹھتی ہے، پھر لوگ پسٹل اٹھاتے ہیں اپنے حقوق کے لیے۔ تو اگر ہم اسلام پہ چلیں اور انصاف کے تقاضے پورے کریں تو پھر یہ نوبت نہیں مفتی آئے صاحب گی۔ میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی آپ اخلاقیات پر بات کریں۔ جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اخلاقیات نہیں رکھتے، جو آپس میں معاشرے میں جو بیرا روی ہے، معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ میں برداشت نہیں ہے، معاشرے میں جو ہے ہر بندہ ہر کسی سے لڑائی کر رہا ہے، ہر بندہ ہر کسی کے لیے کیوں جو ہے وہ پازیٹیو تھاٹ نہیں رکھتا، تھوڑا سا اس بارے میں بات کریں کہ یہ رکھنا کتنا ضروری ہے۔ اگر اخلاق کے حوالے سے بات کی جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے تشریف لایا ہوں، یعنی اخلاق کو مکمل طور پہ زمانے میں نافذ کرنے کے لیے تشریف لایا ہوں۔ اور اخلاق دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت آتی ہے، اس کی کوئی بات سنتا نہیں، اس کو کوئی منہ نہیں لگاتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات سنتے ہیں، اس کو جواب دیتے ہیں اور اس کا خیال کرتے ہیں۔ حضرت جناب امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آقا یہ جو بی بی ہے اس کو تو منہ لگاتا کوئی نہیں، اس کا تو خیال کرتا نہیں، اس سے تو کوئی بات کرتا نہیں، یہ تو کملی عورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر جس کا زمانے میں کوئی نہ ہو اس کی بات سننے کے لیے اگر میں مصطفیٰ اس کی بات نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ اور خورشید بھائی آپ کی توجہ چاہوں گا اس جملے پہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کے معاملات کو پورا کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی بوڑھا بندہ تشریف لاتا، حاضر ہوتا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کے اس کا استقبال فرماتے۔ اور اخلاق کی اعلیٰ مثال دیکھیں عورت کے معاملے میں۔ آج یہاں ہمارے لوگ کہتے ہیں نا کہ جب عورت کی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی یہ لوگ عورت کو ہمارے سر کے اوپر چڑھا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ حضور عورت کو ہر حوالے سے عزت دیا کرتے تھے۔ ایک مثال دیتا ہوں، حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لاتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کے ان کا استقبال فرماتے ہیں۔ ایک حضور کے صحابی ہیں جناب ابو طفیل، انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ عورت کون ہے، تو انہوں نے صحابہ کرام سے پوچھا یہ بی بی کون ہے جس کا حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے ساتھ اتنے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ حضور پیش آئے، سرکار نے اس کا استقبال فرمایا، اس کے نیچے اپنی مقدس چادر جس چادر کی قسمیں میرا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اس چادر کی قسم رب ارشاد فرما رہا ہے اور حضور اس بی بی کے قدموں کے نیچے بچھا رہے ہیں۔ بی بی اس چادر پہ بیٹھتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں کرتی ہے، جانے لگتی ہے، حضور رخصت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ بعد میں پوچھا گیا کہ یہ بی بی کون ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مجھے دودھ پلانے والی دائی حلیمہ سعدیہ ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں بہن کا مقام دیکھیں، ہمارے ہاں تو لوگ پتہ نہیں بہن کے حقوق کے حوالے سے کیا کیا کرتے ہیں نا۔ بہن کا مقام دیکھیں، جب حضرت شیمہ جو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دودھ شریک بہن تھی، وہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئیں، اپنے
قبیلے کے قیدیوں کے حوالے سے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا کہ جب عصر کی اذان جماعت ہو جائے اپنے جو قبیلے کے تمہارے قیدی ہیں انہیں کہنا کہ کھڑے ہو جائیں، وہ کھڑے ہوں گے تو میں انہیں آزاد کروا دوں گا۔ تو آخری بات اخلاق کے حوالے سے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اخلاق کے معاملے میں بہن ہو، باپ ہو، بیٹی ہو یا ماں ہو یا کوئی بھی ہمارے معاشرے میں بڑا ہو، ہمیں اس کی بات کو برداشت کرنا چاہیے، پیار سے اس کی بات سننی چاہیے۔ اور اس پہ ایک جملہ حضرت واصف علی واصف مرحوم کا، حضرت واصف علی واصف مرحوم نے فرمایا تھا کہ کعبے کے چکر لگانے سے مخلوق خدا کو دیے ہوئے چکر کبھی معاف نہیں ہوں گے۔ ہم کرتے کیا ہیں، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، اور حج اور عمرہ کرنے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو پھر چھڑا تیز کر کے پھر لوگوں کو ذبح کرنا شروع کرتے ہیں۔ کبھی انصاف کا قتل، کبھی اخلاق کا قتل، کبھی گالی حاجی صاحب کے منہ سے نکل رہی ہیں، کبھی نمازی صاحب کے منہ سے یا کسی بڑے بندے کے منہ سے ایسی گفتگو نکل رہی ہے کہ شستہ فکر بندہ وہ بات برداشت نہیں کر سکتا۔ اور واصف علی واصف مرحوم نے اس لیے فرمایا تھا کہ یہ جو ہم یہاں پہ مخلوق کو چکر دے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کعبے کا طواف کر لیا تو یہ معاف ہو جائیں گے، یہ معاف نہیں ہوں گے۔ اس پہ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اپنے حق معاف فرما دے گا، حقوق العباد کو میرا رب معاف نہیں فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حقوق العباد کے حوالے سے اہم کردار ادا کریں، انصاف کے معاملے میں اہم کردار ادا کریں، اخلاقیات کا ضروری طور پہ درس ہر سکول میں، ہر کالج میں، ہر مدرسے میں، ہر یونیورسٹی میں یہ ضروری ہے کہ اخلاق پہ بات کی جائے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اخلاقیات بہت بگڑ چکے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی آمین۔ کالر ہے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم، کون بات کرے، کہاں سے؟ السلام علیکم، صبا یحییٰ بات کر رہا ہوں۔ جی جی آیا، کہیے کیا کہنا پہلے تو دونوں مہمانوں کو سلام ہو۔ دیکھیں بات یہ ایسا ہے کہ ہم اس کو جو بھی غیرت کے نام پہ قتل ہوتا ہے اسلام میں تو اس کی کوئی گنجائش ہے بھی نہ، ہم سے وہ کر سکتے ہیں، منسلک کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جو پرابلم ہمارے معاشرے میں ہے نا کہ حیا کا تصور صرف عورت کے لیے کیوں ہے، مردوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ حیا تو دونوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے حیا تو دونوں کے لیے رکھی ہے نا۔ تو جب آپ کسی کی اپنی بہن کو کسی کے ساتھ جاتا دیکھ کے اس کو شوٹ کر دیتے ہیں، تو اگر آپ کسی کی بہن کے ساتھ جا رہے ہیں تو اس وقت آپ کو کیوں نہیں حیا آتی؟ بات یہ نا، دیکھیں یہ تو اخلاقیات کے درس ہم دن بھر دیتے جاتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور اس پہ کوئی عمل نہیں کرتے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دو پہلو ہوتے ہیں اس کے اندر، ایک تو اخلاقیات کا پہلو ہوتا ہے، قانونی پہلو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، قانون کے وہی عمل درآمد کیا جاتا ہے، قانون اتنے سخت بن چکے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ہو رہا ہے۔ اب یہ ہو رہا ہے تو اس پہ یعنی کہیں نہ کہیں سکم موجود ہے جو مجرم چھوڑ بھی جاتے ہیں۔ اب یہ اس کو ریوائو کرنے کی ضرورت۔ دوسری چیز اخلاقیات کی بات کرتی ہے نا، تو میں صبح ایک بات کہوں گا، مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ہمارا بیسیکلی جو ٹرائبل سسٹم ہے نا اس میں ہمارے یہاں ٹریڈیشنل چیزیں چلی آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا ٹریڈیشن بن گیا ہے کہ جی ہم تو بڑے غیرت مند ہیں، مار دیں گے، یہ کر دیں گے، دشمنیاں 100 سال پال لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں جو ہم جمعے کو بھی بات سنتے ہیں نا، سب سنتے ہیں۔ میرا سوال بھی مفتی صاحب سے یہی ہے، بھائی اتنا سب کچھ سننے کے بعد بھی آخر کیا وجہ ہے کہ ہم پہ اثر نہیں ہو رہا، اور کیا وجہ ہے؟ اور ہمارے دوسرے مہمان سے میرا سوال یہ کہ جو قانون اتنا سخت ہونے کے بعد بھی لوگ اس سے ڈر کیوں نہیں ہے؟ یہ میرا سوال۔ ٹھیک ہے آیا، آپ کے کوشچنز آ گئے۔ جی مفتی صاحب، جس طرح بھائی نے سوال کیا کہ اخلاقیات کے درس سنتے ہیں لیکن اس پہ ہم عمل نہیں کرتے، مسئلہ یہ ہے کہ عالم کا کام ہے کہ پہنچا دینا بات، اخلاقیات کا درس ہے، عالم کا کام ہے کہ شریعت بتا دینا، اور اب جو عمل کرنا ہے تو وہ ہے قانون کے ذمے۔ سعودی عربیہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب بندہ کوئی قتل کرتا ہے تو اس کے قتل کے قصاص میں دوسرے بندے کو اسی وقت یا کچھ ٹائم کے بعد قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اسے پھٹے لگا دیا جاتا ہے، اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ لوگوں کے سامنے جب یہ معاملہ کیا جاتا ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ عمل اس لیے قوانین پہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاں جب کوئی بڑا جرم کرتا ہے تو پھر ہماری عدالتیں بک جاتی ہیں، ہمارے لوگ بک جاتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کہیں انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ تو جب انصاف نہیں ملتا لوگوں کو تو پھر جو جرم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ دلیر ہو جاتے ہیں۔ وہ جو مجرم لوگ ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگر یہ جرم کیا، کسی کو قتل کر دیا یا کسی کے ساتھ نا انصافی کی تو ہم پیسے دے کے یا چلیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ڈسکشن کریں۔
ویلکم بیک. تو لوگوں کے رویے کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو لوگوں کے رویے ہیں بالکل عدم برداشت کی سچویشن ہے. اگر آپ کئی ایسے گھر دیکھیں گھریلو جھگڑے ہیں, آپس میں میاں بیوی جھگڑ رہے ہیں, بہن بھائی جھگڑ رہے ہیں, پھر اگر کسی کی بہت اچھی دوستیاں ہیں وہ آپس میں الگ ہو رہے ہیں, رشتہ داروں میں جو ہے وہ اتنی دوریاں ہو گئی ہیں, تو یہ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے, اتنا عدم برداشت کیوں ہے؟ خورشید بھائی تھوڑا سا اس حوالے سے ڈیٹیل میں بات کیجیے گا کہ کیوں لوگ ایک دوسرے کی ایگزسٹنس کو برداشت نہیں کرتے. گھریلو جھگڑے ہیں, رشتہ داروں کے جھگڑے ہیں, کبھی آپ دیکھیں کہ چھوٹے سے ایشوز کو جو ہے وہ بہت بڑا تنازع بنا کے آپس میں رشتہ دار لڑ رہے ہیں, حقوق العباد جو ہے اس کی بات کرتے لیکن اس کو فالو نہیں کرتے. پھر بھائی کا بھائی پہ حق ہے, بہن کا بھائی پر حق ہے, پھر ایک آپ کا ایک پورا ایک سسٹم ہے جس میں آپ نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک رکھنا ہے, آپ نے ہر کسی کے ساتھ بڑے دھیمے لہجے سے بات کرنی ہے, آپ نے ہر کسی کے ساتھ بڑا پولائٹلی ڈیل کرنا ہے, آپ نے ایسی بات کرنی ہے کہ آپ کی بات بھی لوگوں کو سمجھ آئے, آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کو پھر یاد رکھیں, آپ اخلاقیات کے دائرے میں ہوں. لوگ مگر عدم برداشت کا شکار ہیں آج کل, تو سب رشتہ داریاں توڑتے چلے جا رہے ہیں. موضوع آپ نے عدم برداشت کا چنا ہے, اور اس موضوع کے تحت جو ہے وہ انا جو ہے نا, لفظ انا ہے جی, اس کے بت کو اگر آدمی پختہ کر لیتا ہے تو مسائل معاشرے میں جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم ذکر کریں کہ جس طرح قرآن پاک کی سورہ حجرات ہے اس کی آخری آیات کے کچھ مفہوم ہے چند کہ آپ ایک دوسرے پر بہتان نہ لگائیں. کیا تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ یہ اس کا مفہوم ہے. پھر آپ ایک دوسرے کا تمسخر نہ اڑائیں, ایک دوسرے پر بھپتیاں نہ کسیں, اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ برے القاب سے نہ یاد کریں جو اس کا نام ہے. ہم عموماً معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جس کا حقیقی نام ہوتا ہے ہم اس نام سے ہٹا کر کسی اور اس کو نام سے یاد کرتے ہیں, بھری محفل میں کسی کا مذاق اڑاتے ہیں, تمسخر اڑاتے ہیں. یہی وہ بنیادی جڑ ہے. آج آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف لوگوں کی میمز بنا کے, مختلف لوگوں کے جو ہے وہ ہاتھ کچھ اور ہوتے ہیں, چہرہ کچھ اور بنا کے لوگوں کی تذیق کی جاتی ہے, جس سے دیکھیں کسی بھی شخص کی دل آزاری جو ہے نا وہ بہت بڑا نہیں کرنی چاہیے ہمیں. ہمارا دین اسلام یہ ہمیں سبق نہیں دیتا. پھر دوسری بات آپ نے ذکر کیا کہ عدم برداشت, میں نے کہا نا کہ انا کا جو بت ہے آپ اس کو جتنا پختہ کرتی چلی جائیں گی, جتنا اس کو پختہ کریں گی, چھوٹا سا جھگڑا دیکھیں جو معاف کرنا ہے. اگر کوئی شخص یا آپ کا بھائی بہن غلطی, اور غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں کوئی بات نہیں, لیکن آپ غلطی کو معاف کرنا سیکھیں گے. جب بچہ چھوٹا ہوگا 7 سال تو دیکھیں 7 سال تک تو نماز کا بھی حکم نہیں ہے, 7 سال کے بعد اس پر سختی شروع ہوتی ہے. ہمارے دین اسلام نے تو ہر جگہ پہ ہمیں تحفظ فراہم کیا ہے نا کہ آپ نے پڑوسی سے کس طرح سے رویہ رکھنا ہے, آپ کے دائیں اور بائیں جانب والا جو پڑوسی ہے وہ کہیں بھوکا نہ سو جائے. یہ وہ درد ہے, یہ وہ احساس ہے, یہ آپ کے اندر وہ بیداری ہے, یہ امت کی وہ بیداری ہمیں دین اسلام درس دیتا ہے کہ آپ اپنے معاشرے میں, حضرت عمر کی مثال ہمارے ساتھ موجود ہے کہ وہ کس طرح سے امیر المومنین تھے اور گلیوں میں گھوما کرتے تھے, پھرا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی بھوکا شخص نہ سو جائے. یہ وہ احساس ہے ذمہ داری اور احساس انسانیت کا درس ہمیں ماضی میں ہمارے پیغمبروں سے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہے, اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہے, بہن کے ساتھ بہن کے ساتھ جو ہے وہ نرم رویے کا معاملہ ہے, اور آپ کی جو خالہ ہے وہ آپ کی ماں کا درجہ رکھتی ہے. اگر آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو اپنی خالہ جو ہے وہ آپ کی دوسری ماں کا درجہ رکھتی ہے, اس کا احترام اس پر آپ پر واجب ہے, بڑوں بزرگوں کا احترام واجب ہے. دیکھیں, اور غم و غصہ ایک فطری عمل ہے, انسان کی جبلت ہے کہ غصہ اس کو آتا ہے. غصہ اسی لیے اسلام میں حرام قرار دیا ہے کہ اس سے کسی کی بھی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی جا سکتی ہے, کسی کو کوئی زیادہ الفاظ کہے جا سکتے ہیں, کوئی نرم الفاظ آپ کو ادا کرنے چاہیے. غصے کی حالت میں تو انسان کو چاہیے اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو کم از کم 2 گھٹ پانی پی لے. لوگوں کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اشفاق احمد اگر مرحوم رائٹر تھے بڑے گزرے اشفاق احمد, تو کہنے لگے کہ میرے گاؤں سے ایک 2 میاں بیوی آ گئے اور وہ بیٹھتی انہوں نے رونا شروع کر دیا میرے پاس. تو میں نے پوچھا بھائی تم آئے ہو گاؤں سے, خیر خیریت پوچھ لوں. میں ان سے یہ جملے کہے جا رہا ہوں, بھائی تم اپنی خیریت بتاؤ. وہ روئے چلے جا رہے ہیں. تو میں نے بانو سے کہا کہ تم ان کے لیے پانی لے کر آؤ. وہ ایک چھوٹا سا پیالہ تھا اسٹیل کا, بانو قدسیہ اس میں پانی لے کر آئیں, دونوں کو پانی پیش کیا. پانی جیسے ہی انہوں نے پیا وہ ان کا رونا بند ہو گئے. وہ تو کہنے لگے بابا جی ایک بات تسی گل دسو, اس پیالے کی سیگا
کہ اسی پانی پیتا تھا اسی چپ ہو گئے تو ہم یہ پیالہ لے کے جائیں گے, یہ دم کیا ہوا پیالہ ہے. تو اشفاق احمد کہنے لگے وہ پانی تو نارمل پانی تھا اور وہ پیالہ بھی نارمل تھا. بات یہ تھی کہ کسی کی آپ نے غمگساری کی, کسی کی دلجوئی کی, آپ نے اس کو روتے ہوئے پانی پلا دیا تو اس کا غم غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور اس میں یہ احساس پیدا ہو گیا. پھر کہنے لگے وہ پیالہ لے کے چلے گئے. میں نے بانو قدسیہ سے کہا یہ پیالہ کی فرمائش انہوں نے کر دی. انہوں نے کہا گھر میں تو ایک ہی پیالہ ہی ہے, کیونکہ ان کے بھی حالات مفلسی کے تھے. تو پیالہ لے کے چلے گئے وہ. پھر گاؤں چلے گئے, گاؤں جا کے پھر ان کو کسی بات پہ رونا آیا, کسی بات کوئی ان کو غم کی کیفیت میں مبتلا ہوئے. تو انہوں نے گاؤں سے چٹھی لکھی اشفاق احمد کو کہ بابا جی ہم کسی معاملے پر رو رہے تھے, ہم نے دوبارہ اس میں پیالے میں پانی ڈالا اور وہ پی کے پھر ہم چپ ہو گئے. تو بات یہ سمجھانے کی ہے کہ کسی کی غم کی کیفیت میں, کسی کی تکلیف میں اگر آپ اس کا سہارا نہیں بن سکتے, کم از کم 2 الفاظ میٹھے کہیں اسے, اور آپ کسی کی تکلیف میں آج سہارا بنیں گے تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میرے بندے کا کوئی اگر مشکل میں کسی نے ساتھ دیا تو میں اس کا ساتھ دوں گا. اور جب اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, یقین رکھنا چاہیے, جی یہ توکل ہونی چاہیے, یہ توکل آپ کو رکھنا چاہیے کہ آپ کی نیکیاں ضائع نہیں ہوتی. آپ اپنے گھر میں اگر آپ صاحب استطاعت ہیں اور آپ کے گھر میں آپ کو لانے کی استطاعت موجود ہے, آپ پھل فروٹ سبزی گوشت لے کر آنے کی اللہ نے آپ کو قوت دی ہے, اور اگر آپ کا پڑوسی اس قوت سے محروم ہے تو کم از کم آپ اپنے گھر میں جو لے کر آ رہے ہیں, یہ ہمیں بتایا گیا ہے اخلاقی طور پہ کہ اس کو ڈھانپ کے لے کر آئیں. اور کسی بہانے, دیکھیں کسی کی دل آزاری نہ ہو, کسی بھی بہانے اس کے گھر میں آپ وہ دال روٹی پیش کر سکتے ہیں, بھائی ہم نے اچھا کھانا بنایا آپ کو بھی پیش کرنا چاہتے ہیں. تو یہ دیکھیں کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائے بغیر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں اپنے برابر میں پڑوسی والے کو, کسی کو اپنے یہاں مدعو کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ جو آپ مدد کرتے ہیں نا بیسیکلی اس میں بڑی بلیسنگ ہے. ہم کیا کرتے ہیں صاحب ہماری فیملی میں, ہم کبھی کبھار 1 ڈش پارٹی کرتے ہیں, ایک دوسرے کے گھر سے ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں اور کھانا بلا کے سب ایک ساتھ کھاتے ہیں. اور پھر جب ہمارے یہاں تو اب بھی روٹین یہ ہے, جب تک دوپہر میں یا رات میں کھانا جب تک رائٹ اور لیفٹ نہ جائے تو ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہمیں, اور ان کے یہاں سے کھانا نہ آ جائے تو خالہ کلثوم کے یہاں سے کھانا نہ آ جائے تو ہمیں کھانا ہضم نہیں ہوتا. تو کم از کم اس سے آپ کی ایک لطف بڑھتا ہے, محبت بڑھتی ہے, انست بڑھتی ہے, اور آپ کو ایک دوسرے کی خیر خواہی پتہ چلتی رہتی ہے کہ ہاں بھائی وہ خیریت سے ہیں نہیں ہے. اور اسی لیے مساجد میں مفتی صاحب بیٹھے ہیں, مساجد میں جو نماز کے قائم کرنے کا حکم ہے تو وہ بھی اسی لیے ہے کہ تاکہ آپ ایک دوسرے سے 5 وقت ملتے رہیں, اور اگر اس میں کوئی بندہ مائنس ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہاں شفیق صاحب آج مسجد میں نماز کے لیے موجود نہیں تھے, ان کی طبیعت, وہ صاحب فراش ہیں, بیمار ہیں, تو چلے نمازی اس کی خیریت دریافت کرنے جاتے ہیں. تو بھی ہمارے ہاں تو اس طرح کا سسٹم اسلام میں موجود ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں اس کا ایک پیغام مل رہا ہوتا ہے کہ آپ نے مخلوق خدا کی خدمت بھی کرنی ہے, ان سے برتاؤ اچھا رکھنا ہے, ان سے پیار کرنا ہے, محبت کرنی ہے. یہ اللہ کی مخلوق ہے اور ہم بھی اللہ کے ہی بندے ہیں. آج ہم اس مخلوق کے ساتھ مل کر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے راستوں کو جو ہے وہ آسان کرے گا. مفتی صاحب جی, یہ اخلاقیات اور ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لینا, رشتہ داروں سے لڑنا جھگڑنا, تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے. قطع تعلق ہی کرنا تو شریعت میں بالکل بھی بڑی سختی سے اس پہ وعیدیں بھی نازل کی گئی ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلہ رحمی کرنے والے کو پسند فرمایا ہے. جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے, آپس میں لوگوں کو جوڑتا ہے, اللہ کے محبوب نے اسے بڑا پسند فرمایا ہے. اس پہ ایک بات ہے بھائی فرما رہے تھے تو مجھے یاد آ رہی ہے, انا کے حوالے سے وہ موضوع کے ساتھ ملتی جلتی ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کر رہے تھے ایک بندے کے ساتھ, تو اسے آپ نے زمین پہ لٹایا, تو جب وہ زمین پہ لیٹا نا تو اس کے ہاتھوں کو قابو کر لیا, اور حضرت مولا علی شیر خدا نے اس پہ سختی کی تو اس نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا. تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استغفر اللہ معاذ اللہ اس کا یہ عمل دیکھ کے آپ نے اسے چھوڑ دیا. جب وہ اس خبیث الفطرت انسان کو چھوڑا تو وہ کہنے لگا کہ وجہ کیا ہے, آپ مجھے مارنے والے تھے اور اللہ رسول کے لیے جنگ کر رہے تھے, تو مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ تو آپ نے فرمایا پہلے تمہیں مار رہا تھا اللہ رسول کے لیے, لیکن اب چھوڑ اس لیے دیا ہے کہ اب تو نے مجھ پہ تھوکا ہے تو یہاں اب میرا ذاتی غصہ اس میں شامل ہو گیا ہے, تو پھر میں ذاتی غصے کی وجہ سے میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ صلہ رحمی کریں, اپنی ذات کے علاوہ لوگوں میں یہ نظام قائم کریں کہ لوگوں کو جوڑیں, توڑیں نہیں. حضرت بابا فرید کی مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک بندہ ان کے پاس تحفے میں کینچی پیش کرنے کے لیے آیا, تو آپ نے قبول فرمایا میں نے قبول کر لی, تحفہ دینا بھی سنت ہے اور قبول فرمانا بھی سنت ہے, لیکن یہ آپ کینچی لے جائیں, کل آنا تو سوئی لے کے آنا. عرض کی بابا جی وہ کیوں؟ فرمایا ہم فقیر کاٹنے کا کام نہیں کرتے, ہم جوڑنے کا کام کرتے ہیں. اور اس پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک بھی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے اس پہ
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوڑنے پہ جو ہے وہ حکم دیا ہے، جوڑنے کا توڑنے سے منع فرمایا ہے، صلہ رحمی کو حکم دیا. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خوبصورت واقعہ اور حضرت امی عائشہ صدیقہ کا بھی موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو فرمایا کہ عائشہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ تو حضرت امی عائشہ صدیقہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور سوال کروں گی، لیکن اگر آپ مجھے تھوڑا حکم ارشاد فرمائیں، اجازت مرحمت فرمائیں تو میں اپنے والد حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر لوں. مشورہ کرنے کے لیے گئی تو حضرت صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتی ہیں کہ ابا جی مشورہ دیں، حضور نے فرمایا ہے کوئی چیز مانگو، تو میں حضور سے کیا مانگوں، کیا پوچھوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے یار حضرت صدیق اکبر پاک نے فرمایا بیٹی میں مشورہ تو دیتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ آقا علیہ السلام جو جواب ارشاد فرمائیں پھر مجھے بھی بتانا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک نے فرمایا جناب سیدہ امی عائشہ صدیقہ کو کہ حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کریں کہ آپ معراج پہ گئے تھے. چونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے تو اس میں اللہ کریم نے اسی مہینے میں اپنے محبوب کو معراج بھی کروائی، تو معراج کے حوالے سے بھی یہ بات آ جائے گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ آپ معراج پہ گئے تھے، کچھ باتیں ایسی تھیں جو آپ نے بتا دی، کچھ باتیں ایسی تھیں جو اللہ پاک نے بتا دی، کچھ ایسی ہیں جو اللہ پاک نے بھی نہیں بتائیں اور آپ نے بھی ارشاد نہیں فرمائی. تو اب ان رازوں میں سے ایک راز بتا دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کے حضور نے فرمایا عائشہ، توجہ کیجئے گا، فرمایا عائشہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے جو بندہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑے گا، جو بندے علیحدہ علیحدہ ہیں ان کو آپس میں جوڑے گا، صلہ رحمی کا حکم دے گا، ناراض لوگوں کو آپس میں راضی کرے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے فرمایا محبوب اس بندے کو جنت کی بشارت دے دو. یہ بات جب فرمائی تو حضرت امی عائشہ صدیقہ یہ بات سن کے حضرت صدیق اکبر پاک کے پاس آئیں. انہیں جب بات بتائی تو حضرت صدیق اکبر پاک یہ بات سن کے رونے لگے. تو حضرت امی عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں بات تو بڑی خوشخبری کی ہے لیکن آپ رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر پاک نے فرمایا بیٹی تم نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا. یہ تو حضور نے فرمایا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑے، جن کے تعلق ختم ہو چکے ہوں ان کو جوڑے، تو اس کو تو اللہ تبارک و تعالی جنت کی بشارت کا حکم ارشاد فرماتے ہیں. عائشہ ذرا غور کرو نا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے اس کے لیے تو جنت ہے، تو جو جڑے ہوئے دلوں کو توڑے، جو لوگوں کے اندر منافرت بڑھائے، نفرت بڑھائے، گھر توڑے، ادھر کی ادھر سن کر ادھر کی ادھر سن کر جو گھروں میں نفرت دلائے، تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی معاشرے میں اثار و قربانی کا بھی ذکر بالکل معاشرے میں ہونا چاہیے. جب مال غنیمت جمع ہو رہا تھا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے پوری رات باغ میں ڈیوٹی کی اور آ کر اللہ کے رسول سے فرمایا اللہ کے رسول مجھے ساری رات ڈیوٹی کی ہے، یہ کھجوریں میری ملی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کھجوریں پورے مال غنیمت پہ ڈال دی. اور وہیں ایک خاتون آئیں اور نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا شیر خوار بچہ ہے، یہ میں پیش کرنا چاہتی ہوں، اگر تیر آپ کی طرف دشمن کا بڑھے تو میرا بچہ یہ آگے کر دینا. تو مطلب یہ ایک وہ مثال ہے کہ اس سے ماں اپنا لخت جگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر رہی ہیں کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو یہ ایک ہی بچہ ہے اور یہ شیر خوار ہے، جب میدان جنگ میں جنگ برپا ہو آپ کی طرف دشمن کا تیر بڑھے میرے اس بیٹے کو آگے کر دینا اور وہ تیر اس بچے پہ لگ جائے آپ کو نہ لگے. اس سے بڑی مثال ہمیں دین اسلام میں نہیں ملتی. ہمیں سارے قربانی کا درس بھی دینا چاہیے، اپنا حق کبھی معاف کر دیں کسی دوسرے کے حق کے لیے. معاف کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے اور یہ بڑا جذبہ ہوتا ہے اور اس میں بڑی برکت بھی ہے، خیر بھی ہے، کیونکہ معاف کرنے والا کہتے ہیں باقی بڑا ہوتا ہے. اور آپ اتنے بڑے دل کا مظاہرہ کریں کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا ہو گیا، کوئی خاندان ہے، کوئی فیملی ہے، تو ایک دوسرے کو معاف کر دیں. یہ بہت بہترین جسچر ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت شکریہ خورشید بھائی، آپ ہمارے شو پر آئے. شو کا ٹائم جو ہے وہ اینڈ اپ ہو گیا ہے اور آج کا شو آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا. ہماری سوشل سائٹ پر اپنا بہت خیال رکھیے، دیکھتے رہیے City at 10.